Welcome dear students. हम आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 828 जारी रखेंगे और आज हम इसका यूनिट 6 डिस्कस करेंगे जिसका उन्वान है इकोनॉमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन। आपकी स्टडी गाइड में जो इस यूनिट की आउटलाइन दी हुई है पेज ऑफ कॉन्टेक्ट में वो ये है: इन्वेस्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, wasted in higher education, cost effectiveness analysis और financing higher education. So इस सेशन जो अभी हम कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे जहन में ये हैं कि इसके डिस्कशन के बाद students will be able to know investment in education at university level, wastage in higher education, cost-effective analysis and its educational implications, or financing in higher education. सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन जो हमारे इस सब्जेक्ट से, हमारे टाइटल से, उन्वान से मुतल्लिक़ है वो देख लेते हैं। और ये डेफिनेशन जो है एक मशहूर इकोनॉमिस्ट है एल्फ्रेड मार्शल। वैसे तो कई डेफिनेशन नहीं है इकोनॉमिक्स की, जैसे एडम स्मिथ की है, रॉबिन्स की है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है इस वक्त जो हम इकोनॉमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं उससे काफ़ी रेलेवेंट है। इस डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस which deals with how human being is performing his daily actions. It is a study of the efforts of human beings at individual and collective level, which is robust relationship that how he or she strive for prosperity and how resources should be utilized for maximum level of utility. एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक जो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो मुतल्लिक़ा इंसान की उस एक्टिविटी से जो रोज़ाना वो करता है ताकि वो अपने ज़ाती तौर पे और पूरी सोसाइटी में जो है उसमें खुशहाली ला सके, उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम और ऑप्टिमल इस्तेमाल कर सके अपने फ़ायदे के लिए और पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए। ये इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन है जिससे हम आगाज़ कर रहे हैं अपने टॉपिक का, इकोनॉमिक्स इन हायर एजुकेशन। अब इकोनॉमिक इन हायर एजुकेशन डिस्कस करने से पहले कि इकोनॉमिक्स का ओवरऑल रिलेशनशिप क्या बनता है इसके साथ, एजुकेशन के साथ, जनरल एजुकेशन के साथ, ओवरऑल एजुकेशन के साथ, economics of education is the application of economic principles, concept, laws to the process of education. So economics और education का ताल्लुक ये है कि economics of education जो है वो economics के सब्जेक्ट के जो ज़री असूल हैं उन और जो तस्वुरात हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, जो लॉज बनाए हुए हैं, उनको हम एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करते हैं। और लॉज और जो है और जो नज़रियात हैं या जो थेरीज़ हैं वो ऑब्वियसली एम किस चीज़ पे करती हैं? एम इस पे करती हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके मुकाबले में ये रॉबिन्स की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की मैं इनडायरेक्टली आप पे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनका इस्तेमाल के लिए अनलिमिटेड हमारे पास जो है वो मौके हैं जहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मैच किसके दरमियान है जी? मैच है लिमिटेड रिसोर्स के दरमियान और अनलिमिटेड वांट्स के दरमियान मैच चल रहा है। सो हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की। ये हूबहू यही जो है लॉजिक जो है, यही मंतक जो है
ہم اکنامکس کی ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے بہترین سے بہترین لمیٹڈ سورسز کا استعمال کرنا ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں. اب ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارا چھٹا یونٹ ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 یونٹ میں ڈیولپنگ کنٹریز میں ہائر ایجوکیشن کیا ہو رہی ہے اور ڈیولپ کنٹریز میں جو ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے. اس کا ہم نے یہ کرکس تھا، نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ جو ممالک اپنی جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، یعنی ایجوکیشن سیکٹر کی طرف توجہ دینے کا مطلب ہے آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک اہم سورس ہے جو بھی کسی ملک کی سورسز ہے، جیسے کہ ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ہم اس کی جب ڈیولپمنٹ کی پر توجہ دیتے ہیں تو ہم ان اے وے اپنی پوری اوورال اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہوتی ہے. سو جو ہے بہتر سے بہتر ہم اس کو اپنی جو ممالک ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی نسبت سے، ڈیولپ کنٹریز کو ہم نے جب پچھلے 2 یونٹس میں ان کا مقابلہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہیومن ریسورس کے ریلیٹڈ 2 سیکٹرز ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس میں جی ڈی پی کی زیادہ سے زیادہ ریشو جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتی ہے ان 2 سیکٹرز میں. اور جو ہم پاکستان جیسے ممالک ہیں اس میں ایجوکیشن میں 2% یا 1.5% یا 2.5% اس طرح کی ہماری جو ہے جی این پی کی جو پرسنٹیج وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم جو ہے نا پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی یہ اتنی اہم سورس ہے ہیومن ریسورس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم توجہ نسبتاً کم دے رہے ہوتے ہیں. So, in its global sense, economics of education could be regarded as the branch of economics that relates the various aspects of economics to education with the aim of ensuring efficiency in allocation and utilization of resources. یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، آپ اپنے اوورآل ریسورسز کا جی ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا گراس نیشنل پروڈکٹ جی این پی، اس کا آپ کتنا پرسنٹ آپ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں لگا رہے ہیں، اور پھر اس میں سے کتنا پرسنٹ آگے آپ ہائر ایجوکیشن میں لگا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ہائر ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کنسرن ہے. اور پھر جو ایلوکیٹس ریسورسز ہم کر رہے ہیں وہ کتنی افیکٹولی استعمال ہو رہی ہیں. کوانٹٹی یعنی کتنی کوانٹٹی ایلوکیٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو کوانٹٹی ایلوکیٹ ہو رہی ہے وہ اس پرٹیکولر ہائر ایجوکیشن لیول کے اوپر اس میں ویسٹیج تو کوئی نہیں ہے، اس میں کس حد تک ایفیشنسی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. سو ایوری کنٹریز ڈیولپمنٹ از ڈیپینڈنٹ آن 2 مین فیکٹر. جی اب اس کو ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی جو ہے ریسورس یوٹیلائزیشن کے اوپر ہے. اور ریسورسز ہمارے پاس ہیں 2 قسم کی، ایک ہے نیچرل ریسورسز اور ایک ہے ہیومن ریسورسز. نیچرل ریسورسز میں ہے کہ ہم اس ملک کا زمین کیسی ہے، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، صحرا ہیں، قابل کاشت زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اس میں منرلز کتنے ہیں، اس میں اریگیشن سسٹم کیسا ہے، پانی کی کتنی اس میں اویلیبلٹی ہے اس کو آبپاشی کے لیے. اس کی یہ تو ہوئی نیچرل ریسورسز. اور دوسری چیز ہے جو ہے اس کو ہم بالکل ہم کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ ہے ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس پھر جیسے کہ نیچرل ریسورسز کے بارے میں ہے کہ وہ زرخیز ہے، بنجر ہے، اسی طریقے سے ہیومن ریسورس وہ اسکلڈ ہے، انسکلڈ ہے، سیمی اسکلڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے. سو جتنی وہ اسکلفل ہوگی، جتنی وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوگی، جتنی وہ ویل ٹرینڈ ہوگی، اتنی اس قوم کی جو اکانومی کے لیے وہ بہتر ہوگی. سو یہاں پہ بات آگے کہ جی آپ کی جو بیسک اور ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اور
سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ تو بیس فراہم کرتی ہے. ایکچوئل جو سیمی اسکل سے اسکلڈ کی طرف ہم جاتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. سو وہ اس پہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں اور کتنا افیکٹولی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. سو ہیومن کیپٹل ماڈل جو ہے وہ یہ کیا ہوگا جی, اٹ از این انڈیویجولز پروڈکٹیو کیپیسٹی. ظاہر ہے جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے ہیومن بینگ میں تو ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس میں آپ اس جو ہیومن کیپٹل ہے یا ہیومن ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کریں اس میں انویسٹمنٹ کر کے. سو انویسٹمنٹ کرنے کا کر کے وہ کس شکل میں ہوگی, ایجوکیشن کی, ٹریننگ جس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی ہے, اور پھر ان کی ہیلتھ کیئر کی, ان کی ہیلتھ لیول مینٹین کر کے گڈ اس کی ہیلتھ اور ہائیجین لیول ہو. تو انڈیویجول ود مور ہیومن کیپٹل ریسیو ہائر پے. اور ظاہر ہے جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگی لاٹ, جتنا زیادہ اسکلفل ہوں گے, جتنا زیادہ وہ ویل ٹرینڈ ہوں گے, اتنی زیادہ ان کی مارکیٹ میں ویلیو ہوگی اور اتنے زیادہ ٹریننگ کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہوگی. اب اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایلیمنٹس ان دا کریشن آف ویلتھ, یعنی جو لیبر ہے, فزیکل کیپٹل ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور انہانس تھرو ایجوکیشن. Educated workers are more productive. All areas of resources are refined through education or human capital, greater productivity in management, public sector, private sector, education اور ہیومن کیپٹل. ان تمام کا جو ہے اس میں جتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. اور اس میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, ڈپینڈنگ اپان کہ جی اس ملک میں سسٹم کیا چل رہا ہے, پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, ان کی جو ہے وہ کیپٹلزم ہے, کیمونزم ہے, یا کوئی لیسی فیئر ہے, کیا ہے. سو ڈپینڈنگ اپان دا سسٹم, الٹیمیٹلی ہر سسٹم میں جو بھی سسٹم ہوگا جتنا زیادہ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ ہوگی اتنی زیادہ اس میں بہتری ہوگی. اب دنیا بھر میں یہ سوچا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری خالی پبلک کی جو ہے نا پبلک سیکٹر میں اس کی ان چیزوں کی لک آفٹر نہیں ہونی, بلکہ اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر نے دونوں رول ادا کرنا ہے. اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن بذات خود ایک انڈسٹری کی شکل بنتی جا رہی ہے. جیسے کہ انڈسٹری میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنے اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں جو ہے وہ مجھے الٹیمیٹلی میں پروفٹ ہوئے گا. سو ایجوکیشن سیکٹر میں بھی گورنمنٹ کا مین پرپز تو پروفٹ موٹیو نہیں ہوتا جب وہ کسی سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جب اس میں انٹر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پروفٹ موٹیو جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایجوکیشن از ٹرننگ انٹو این انڈسٹری. Higher education system requires considerable investment both at individual and societal level. As a result, economics of higher education is always a phenomenon attracting debates and deliberation. مختلف جو ہے سوسائٹیز میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں اس کے اوپر ہیٹڈ ڈسکشن ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر بھی انوالو ہو, اور پھر جو کمی بیشی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنے انسینٹو پرووائڈ کیے جائے تو کہ ان کے لیے وہ سیکٹر اتنا لیکریٹو بنا دیا جائے کہ وہ اس میں وہ انویسٹ کر سکیں. Depending upon the education system, public and private sector go side by side.
اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان یونیورسٹی، یہ آپ کا جو اس یونٹ کا ایک سب ٹاپک ہے کہ انویسٹمنٹ ان یونیورسٹی، اس کو ہم مختلف اینگل سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. It is believed that investment in the university is the investment in future. It can take many forms, including establishment and management of institutions as business ventures or the acquisition of the particular type of education by individuals to enhance their employment prospects and income earning capacity. جیسا کہ ہم جو عام کیپٹل ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور اس سے ہم الٹیمیٹلی کمانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہیومن بینگ ہے، ان میں جو ہے وہ جب آپ یونیورسٹی لیول کے اوپر یونیورسٹی میں مختلف سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے ایکسیپٹ فار بیئرنگ فیو ہیومینٹی اور آرٹس کے سبجیکٹ، اور جو ہے وہ اکثر سبجیکٹس جو ہیں وہ اس کی ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہے بزنس فیلڈ میں، پریکٹیکل فیلڈ میں، جہاں پہ اس کی ان کی انسانوں کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ ان سے وہ زیادہ سے زیادہ وہ گروتھ ییلڈ اور گروتھ دینے کے پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب ویسٹیج کیا ہو رہی ہے جی ہائر ایجوکیشن سسٹم میں؟ اب اس ویسٹیج کا مطلب پہلے کیا ہوا جی؟ ویسٹیج ان ہائر ایجوکیشن، the term is applied to students leaving at the end of the compulsory period when a further period is considered desirable even though not required. اب خالی ویسٹیج یہ نہیں ہے ہائر ایجوکیشن میں کہ جو رقم وہاں ہائر ایجوکیشن میں خرچ کی جا رہی ہے وہ موسٹ اپروپریٹ سیکٹرز ود ان ہائر ایجوکیشن بھی خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یعنی کہ آرٹس کے یا ہیومینٹی سبجیکٹس میں جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے میں، اس میں کوئی ضرورت سے زیادہ تو نہیں ایلوکیشن ہوئی، اور جو انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، بزنس ہے، کامرس ہے، جو اس قسم کے جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں، ہیومن کا کیپٹل بہتر کرنے میں، ان میں کمپیریٹیولی کم تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی یہ، اور جو ان سیکٹرز میں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے آگے صحیح جو اس کی پیسے کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور یہاں صرف یہی ویسٹیج نہیں ہے، ویسٹیج ہائر ایجوکیشن میں یہ بھی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنی تعلیم کا بھی کمپلیٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کا جو آپٹیمم لیول ہے اس سے اچیو کرنے سے پہلے ہی وہ مجبوری میں یا کسی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. A major aspect of educational wastage is the repetition by students of a year of work in the same class or grade and doing the same work as in the previous year. اور یہ ریپیٹیشن اس کو کیوں کرنی پڑ جاتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہ گریڈ یا وہ لیول حاصل نہیں کر پاتا اور فیل ہو جاتا ہے اور اس کو وہ سیشن ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہم اس کو ویسٹیج میں شمار کر رہے ہیں. سو ایفیشینٹ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ویسٹیج یعنی منی کی ایلوکیشن اپروپریٹ ہوتی ہے، اور پھر جو اس میں اسٹوڈنٹس کے اوپر جن کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا استعمال بخوبی کرتے ہیں اور اپنی جو ٹریننگ ہے اور سکلز ہے اور ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ مکمل کر کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اب اسی ویسٹیج والے جو ہے اس کو ہائر ایجوکیشن اس کو ہم جاری رکھ رہے ہیں کہ ویسٹیج ان ہائر ایجوکیشن از کنسیڈر ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈ آف ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن، یہ میں بات کر چکا ہوں، وچ ریمینز ill spent due to non-utilization or improper utilization of education. جیسے میں نے ابھی پچھلی سلائڈ میں بھی کہا کہ جو گورنمنٹ نے عام طور پہ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا تو خرچہ حکومت بلک اٹھاتی ہے، اس میں تھوڑا پرپورشن ہوتا ہے
فیس کا، اور دوسرا زیادہ وہ گرانٹ اینڈ ایڈس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، گرانٹس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو وہ اکثر ملکوں میں پارشلی سبسڈائز کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ. زیادہ اسٹوڈنٹس خود جو ہے وہ اس کا چنک ان کو کہیں سے یا اسکالرشپ مل رہا ہوتا ہے یا لون مل رہا ہوتا ہے یا وہ اس کو ان کی فیملی اس کو پے کر رہی ہوتی ہے. سو جو بھی ہو صورتحال، اس میں امپورٹنٹ یہ بات یہ ہے کہ جو منی ہے اس کی یوٹیلائزیشن وہ آپٹیمل ہو، اس کی میکسیمم ہو. ایجوکیشن کے آگے سیکٹرز میں بھی جب آپ سٹاف امپلائی کر رہے ہیں تو اچھی کوالٹی کا سٹاف امپلائی ہوگا، ظاہر ہے اس کے اوپر پیسے زیادہ لگیں گے، تنخواہیں ان کی زیادہ ہوں گی. ویل کوالیفائڈ سٹاف ہوگا، ویل کوالیفائڈ سٹاف پھر آگے اس کی جو ہے نا جب ٹریننگ دے گا، ایجوکیشن دے گا تو آپ وہ ایک سٹینڈرڈ کی ہوگی. اور اسی طریقے سے اچھی لیبارٹریز، اچھی جو ہے نا وہ لیبارٹریز ہوں گی، لائبریریز ہوں گی، ریسرچ کے صحیح مواقع ہوں گے، اور ان کے اوپر صحیح جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے گا پیسہ. اور جو ہے غلط طریقے سے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ پیسہ ایلوکیٹ بھی کرتی ہے مختلف سیکٹرز میں، تو جو مینجمنٹ ہے یونیورسٹی کی یا ان کالجز کی وہ اس کو مس اپروپریٹ یا کر دیتے ہیں یا اس کو ری ایلوکیٹ کر کے اپنی مرضی کے جو ہے نا نان پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف اس پیسے کو دھکیل دیتے ہیں. بلڈنگیں غیر ضروری طور پہ پلیشل قسم کی جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں غیر ضروری طور پہ، یا جو ہے نا غیر ضروری جو ہے اس کے اوپر اخراجات جو ہے وہ اس کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس صورت میں جو ان کو پیسہ ملتا بھی ہے اس کی بھی ویسٹیج ہوتی ہے. سو ویسٹیج ان ایجوکیشن occurs when students leave the education system. جب وہ اپنا ایجوکیشنل سائیکل پورا کیے بغیر نکل جاتے ہیں اور ڈراپ آؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ریپیٹیشن آف اسٹوڈنٹ ان دا سیم کلاس، یہ بات ہم کر چکے ہیں. ٹو کائنڈز آف ویسٹیجز فار دا کورس ڈیو ٹو ڈراپ آؤٹ. سیکنڈ، ویسٹیجز ڈیو ٹو دا نان یوٹیلائزیشن آف دا ٹریننگ. اب سجیشن کیا ہے یہ جو ویسٹیج ہے یونیورسٹی میں اس کے کم کرنے کے لیے؟ انکریز ہولڈنگ اینڈ اٹریکٹنگ پاور آف اسکولز، seek cooperation of public, parents and guardians by organizing parent-teacher associations, fixing fixed age limit for admission in schools اور ریگولیرٹی آف ایڈمیشن ان دا اسکول. یہ کچھ میجرز ہیں جو جس کی اگر ہم جس کو اڈاپٹ کریں تو اس سے جو اسکول میں یونیورسٹی لیول کے اوپر جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں ویسٹیج اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. Forms of wastage in higher education. Educational wastage exists in the following forms. Failure of system to provide universal education. اب جب آپ یونیورسل ایجوکیشن نہیں دیں گے تو اس سے جو نیچے جو بیس ہے آپ کا وہ تنگ ہوگا، چھوٹا ہوگا. اور کیونکہ جیسے جیسے آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایک پیرامڈ کی شکل بنتی چلی جاتی ہے. سو آپ کا جتنا بیس بہتر ہوگا اتنا زیادہ آپ کا سسٹم میں سے آپ کو اچھے بچے جو ہے نا ہائر ایجوکیشن میں آئیں گے، جس سے ویسٹیج جو ہے فیلر بھی کم ہوگا اور ویسٹیج بھی کم ہوگی. فیلئر ٹو ریکروٹ چلڈرن ان دا سسٹم. آپ جو ہے اٹریکٹ نہیں کر پاتے، یا تو وہ بڑی ہیوی کاسٹ ہیں جو اسٹوڈنٹس پے نہیں کر پا رہے، اور یا آپ نے ایسے سیکٹرز میں رکھی ہوئی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے وہ لوکریٹو نہیں ہے، وہ اس میں کوئی زیادہ پوٹینشیل نہیں دیکھ پاتے. فیلوئر ٹو ہولڈ چلڈرن ود دا سسٹم، اور پھر فیلوئر آف دا سسٹمز ہو سیٹ اپروپریٹ آبجیکٹیوز. آپ نے اگر سسٹم نے آبجیکٹیوز ہی پراپر سیٹ نہیں کیے ہوئے اور صحیح جو ہے نا فیوچر کی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ کتنی لیبر ہمیں چاہیے ہوئے گی مختلف سیکٹرز میں
اور ایک بھیڑ چال کی شکل بن جائے. جیسے کہ ایک بات مشہور ہوگی جی، سافٹ ویئر سیکٹر بہت چڑھ رہا ہے تو میڈیکل اور سائنس اس کو انجینئرنگ کو چھوڑ کے لوگ ایک دم بھیڑ چال سافٹ ویئر کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے. اور جب وہ الٹیمیٹلی مارکیٹ میں آئے تو ان کے سامنے سیچوریٹڈ مارکیٹ موجود تھی، اور بیچاروں کو وہ اب جو ہے وہ 12,000 روپے کا کوئی ٹیچر بھی نہیں بھرتی کرنے کو تیار ہوتا تھا. inefficiency in the achievement of such objectives. پھر جو ہمیں جو ہائر ایجوکیشن، جب ہم اکنامکس ان ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کاسٹ افیکٹو انالیسس کرتے رہنا چاہیے. کاسٹ افیکٹو انالیسس کیا ہوتا ہے جی؟ اٹ از اے ٹیکنیک فار میجرنگ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹوٹل انپوٹس اور کاسٹ or a project or activity, and it is outputs and objectives. Both cost and effectiveness must be quantified, but it is not necessary to measure them in monetary terms. آپ یہ ایگزیکٹلی تو آپ کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس نہیں کر سکتے ایجوکیشن سسٹم میں، لیکن آپ اس کو آپ ضرور ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا جو ہے اس میں انویسٹ کیا ہے، تو اس سے جو ہماری آؤٹ پٹ ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس جو الٹیمیٹلی یونیورسٹی سے آؤٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ اتنے پروڈکٹیو ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز ہیں وہ ضرور یہ دیکھیں گی کہ ہم نے کتنا انویسٹ کیا، اور جو ہے وہ اس میں پھر اسٹوڈنٹس نے اس کو جو باہر نکلا تو اس میں مارکیٹ میں اس کو کیا، اس کو اپروپریٹ لیول کی اس کو جاب ملی یا نہیں ملی. ہم نے دیکھا اپنے پاکستان میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ادارے ایسے ہیں جن کی اتنا جو ہے وہ سسٹم افیکٹو ہے کہ وہ ابھی لاسٹ سیمیسٹرز میں ہی ہوتے ہیں تو ان کو امپلائی کرنے کے لیے پوٹینشیل امپلائرز پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری فرم میں آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. ہمارے جیسے لمز لاہور فار انسٹنس میں نام لے سکتا ہوں، نسٹ کی بھی اچھی پروڈکٹ آ رہی ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں بھلے سے وہ گورنمنٹ کی گرانٹس بھی ان کو برابر کی مل رہی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایسی آؤٹ پٹ ہے جو اسٹوڈنٹ کی شکل میں جن کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جو یوں وہ نام لیتے ہیں ہم فلانے یونیورسٹی یا ادارے سے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ان کو کاغذات سائڈ پہ رکھ کے ان کو انٹرٹین نہیں کرتے. Cost effectiveness analysis is an evaluation tool that is designed to assist in choosing among alternative courses of action or policies with the resources when the resources are limited. سو اگر ہم جیسے ہم نے شروع میں ایک دفعہ ذکر بھی کیا کہ اب یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ خاص طور پہ یہ ایک انڈسٹری کی شکل بھی اختیار کرتی چلی آ رہی ہے، تو اس میں جب بھی کوئی انویسٹ کرنا چاہے گا بندہ تو بیسک ڈیسیژن ظاہر ہے اس کا پروفٹ موٹیو ہوگا. وہ دیکھے گا کہ میں اس کو اگر اتنا اس کو خرچ کر رہا ہوں اس یونیورسٹی سے، تو اس میں سے مجھے کتنا اس میں سے جو ہے وہ پروفٹ ملے گا. یہی میں اگر میں بینک پہ رکھ چھوڑوں یا بانڈز خرید لوں یا سرٹیفکیٹ خرید لوں تو مجھے اتنا مل جائے گا، اور اگر میں انویسٹ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ اس کو اسی صورت میں جو ہے نا وہ اپنا اٹریکٹیو ہوگا کہ اس سے اس کو زیادہ مل رہا ہوگا جب وہ رسک بھی لے رہا ہے انویسٹ کرنے کا. تو یہ کاسٹ افیکٹونیس انالیسس جو ہے یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول کے اوپر بھی ہوتا رہتا ہے یونیورسٹیز کا. اور اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ A cost efficiency indicator deals with the amount of output produced in relation to the given amount of resources inputs. It is used as a measure to address the question of how many resources inputs were deployed per unit of produced output. پروگرام آبجیکٹیوز جو ہے میجر آف افیکٹونیس ہیں. پھر نمبر آف اسٹوڈنٹس کمپلیٹنگ پروگرام، کتنے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. اگر آپ نے پروگرام لانچ کیا اور اس کی جو انرولمنٹ ہے وہی آپٹیمم لیول کے اوپر نہیں ہوئی تو آپ کو وہ ظاہر ہے وہ پروگرام جب پر یونٹ کاسٹ کے اوپر آئیں گے تو وہ بہت کاسٹلی ہوگا. اور ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے جو ڈراپ آؤٹس ریٹ ہے اس کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے
اسٹوڈنٹس جو انڈر پریشر ہیں ان کو آپ اسکالرشپس دیں، ان کو آپ سبسڈیز دلوائیں گورنمنٹ سے، ان کو آپ لونز دلوائیں اور کچھ نہیں ملتا، تاکہ وہ اپنے جو پیریڈ ہے اس کو کمپلیٹ کریں. Number of graduate placed in appropriate jobs, students learning test scores, appropriate domains اور evaluation of students، یہ مختلف انڈیکیٹرز ہیں جس سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی جو ہے وہ اور کمپیئر کر سکتے ہیں کاسٹ کا اور افیکٹونیس کا. اب جو فائنانس یہ لاسٹ پورشن ہے کہ فائنانس کیسے ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن. ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. تو گورنمنٹ سیکٹر کا تو جیسے اب ہم نے ذکر بھی کیا، زیادہ چانک جو ہے وہ جو گورنمنٹ ٹیکس کے لیے اکٹھا کرتی ہے اس میں سے کچھ وہ یونیورسٹیز کے لیے ایلوکیٹ کر دیتی ہے. اس کا انہوں نے سسٹم ایک بنایا ہوا ہے اس کے مطابق کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس سیکٹر میں کتنا دینا ہے. پھر وہ پورے کا پورا تو گورنمنٹ نہیں فائنانس کر سکتی، تو کچھ حصہ جو یونیورسٹیز کو ہے وہ ریونیو ٹیوشن فیس کی شکل میں اور دیگر جو ہے نا فیس کی شکل میں مل جاتا ہے. کچھ وہ پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہے وہ فیس لیتی ہیں اور کچھ وہ فنڈ ریزنگ بھی کر لیتی ہیں. جیسے کچھ یونیورسٹیز جیسے نمبل وغیرہ ہے وہ فنڈ ریزنگ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کے سبسڈائز کرتی ہیں. کئی یونیورسٹی تو ایون 95% تک جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو سبسڈائز کر رہی ہوتی ہیں. سو یہ مختلف طریقے ہیں ہائر لیول کے اوپر یونیورسٹیز کو فائنانس کرنے کے. دی فائنانسنگ آف ہائر ایجوکیشن از اے مکسچر آف پبلک اینڈ پرائیویٹ فنڈنگ، یہ میں بات کر چکا ہوں. اینڈ ود ان پبلک فنڈنگ دیر آر ڈفرنٹ یوزز آف پبلک منی، جیسے سبسڈیز ٹو انسٹیٹیوشن اور گرانٹس ٹو دا فیملیز. اب دنیا میں ہم دیکھیں کہ ریسنٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. 3 recent economic trends have important applications for financing higher education. A rising cost of post-secondary education، یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 ہے رائزنگ ایوریج ریٹرنز ٹو دا اسکولنگ ان دا لیبر مارکیٹ، اور تیسرا ہے انکریزنگ لیبر مارکیٹ رسک. لیبر مارکیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تمام جو ہیومن بینگز ہیں جو مارکیٹ میں اپنی سروسز پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم اکنامکس ٹرم میں لیبر ہی کہتے ہیں، چاہے وہ ہائیلی اسکلڈ ہوں، سیمی اسکلڈ ہوں یا نان اسکلڈ ہوں. These trends have been underway in USA for decades. However, similar trends are also apparent in many of the developing countries. Or governments around the world are struggling to adopt tuition and financial aid policies in response to these changes. In an area of tight budgets, post-secondary students are being asked to pay for their education, often with the help of government-provided student loans. اب یہ آخر میں کنکلوڈنگ لائنز آپ چند دیکھ لیں کہ ہائر ایجوکیشن فیسز پرابلمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یونیورسٹیز آر انڈر فنڈیڈ, raising worries about quality, student support is inadequate, the proportion of students from disadvantaged background is lamentably small, and the financing of university in many countries is regressive, کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, since the money comes from general taxation, but the major beneficiaries are from better off background.